वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत ही अच्छी और मालूमाती बातें कर रहे थे, आप तक फराहम कर रहे थे कि जाहिर सी बात है जितने भी लोग हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही अहमियत रखती है हमारे लिए, और आपकी जो अपनों के लिए उनकी तो क्या ही बात है। जैसे आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आपकी मिसेज है, बच्चे हैं, तो अपने लिए नहीं तो कम से कम होता ही है ना कि इंसान अपने लिए नहीं जीता है बट अपने घर वालों के लिए जीता है, अपने अपनों के लिए जीता है। क्योंकि जितने भी मर्द हजरात हैं या लड़के हैं, स्पेशली जो बाइक राइडर्स हैं, वो अपने लिए नहीं कमाते बल्कि अपनी फैमिली वालों के लिए कमा रहे होते हैं। तो जब उनको उनकी इतना ज्यादा ख्याल होता है कि भाई जब हम अच्छा से कमाएंगे, पैसे लेकर आएंगे घर पे, तो घर पे अच्छा से खाना पीना, कपड़े, सारी चीजें चलती रहेंगी। तो ये भी तो सोचे ना कि अल्लाह ना करे 100 बार, बट अगर आपके साथ कुछ कोई भी हादसा पेश आया तो उस चीज की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होगी, फिर उनको कौन देखेगा, उनकी केयर कौन करेगा। तो अपने लिए ना करें। अभी तो जितने भी मर्द हजरात लड़के हैं वो नहीं देख रहे होंगे, खवातीन देख रही होंगी शो हमारा, बट जब रिपीट में प्रोग्राम चलता है रात के 12 बजे, तो जितनी खवातीन देख रही हैं स्पेशली वो जरूर दिखाइएगा अपने घर के मर्द हजरात को, ताकि उनको उनकी आंखें खुल जाए। क्योंकि होता ये ना कि कभी कभार हम बहुत कुछ बोल रहे होते हैं बट इंसान को समझ नहीं आती है, और कभी कभार किसी का एक वर्ड जो होता है ना वो पिन पॉइंट वो दिमाग के अंदर बैठ जाता है। तो आप उनको दिखाया करें और बताया करें कि कितनी जिंदगी अहमियत रखती है। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है जी कि जब बाइक राइडर्स होते हैं गिर जाते हैं, और फिर उन्होंने ये कहा है कि जब आते हैं तो ऐसी सी इंजरी होती है, कैसी कैसी होती है, ज्यादातर कैसे केसेस उनको मिलते हैं और उससे सॉर्ट आउट किस तरह से वो उसका क्योर करते हैं, वो मैं पूछने की कोशिश करती हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी, आपने जैसा कहा कि बाइक राइडर, मैंने पहले आपकी अर्ज किया आपसे कि ज्यादातर फ्रैक्चर जो होते हैं हमारे वो पैर के होते हैं जी, जैसे हम टिबिया बोन कहते हैं, इनके फ्रैक्चर्स अबाउट 60-70% वो होते हैं। उसके बाद जो इंजरी होती है वो चेस्ट की होती है। अच्छा, उसमें रिब्स होती हैं हमारी, पसलियां जिसे हम कहते हैं, वो पसलियां टूट जाती हैं, और जब पसलियां टूटती हैं तो वहीं पे दिल है और वहीं पे हमारे फेफड़े मौजूद हैं, लंग्स जिसे हम कहते हैं, जिससे हम सांस ले रहे होते हैं, और वो जो रिब्स हैं वो जाके उसमें चुभ जाती है, और उसकी वजह से विद इन एन आवर उसकी डेथ हो जाती है अगर उसे सही इब्तिदाई और सही इमदाद ना मिल सके। परवेज साहब, आपने कहा है कि जब कोई मतलब चोट लगती है किसी को तो जो पहला घंटा होता है वो बहुत ही अहमियत रखता है। बहुत तो ही अहमियत। अगर किसी को कैसे पता चलेगा कि इसकी पसलियों पे चोट लगी है? जी बिल्कुल, मैंने आज जैसा आपसे अर्ज किया कि वहाँ फर्स्ट हमें चाहिए कि हम अपने व्यूअर्स को फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट दें। फर्स्ट एड कम से कम, यही जैसे मैंने कहा, एक चीज बताई कि ब्लीडिंग जहाँ से हो रही है, अगर हो रही है तो उसे प्रेशर से वहीं ब्लीडिंग के ऊपर पे रख के और उसे प्रेशर कर दें। फ्रैक्चर जहाँ है, जिस चीज का फ्रैक्चर, फर्स्ट के पैर का फ्रैक्चर, उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। उसे पैर को सीधा करें और दूसरे पैर के साथ बांध दें। अच्छा। किसी कपड़े के साथ, किसी भी चीज के साथ उन दोनों को बांध दें ताकि उसे सिर्फ सपोर्ट मिल जाए, और उस तरह सपोर्ट मिलते। और कोशिश ये होनी चाहिए कि फौरन एम्बुलेंस को बुला जाए। हमारे एम्बुलेंस में दुनिया भर के में ऑक्सीजन मौजूद होता है कम से कम, तो उसे ऑक्सीजन की फराहमी कम है तो ऑक्सीजन मिलता रहे, और जब तक हॉस्पिटल पहुंचा दिया उसे। जब हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उसे फिर हम असेस करते हैं कि उसे चोट कहाँ कहाँ लगी। ये डॉक्टर का काम है कि उसे असेस करते हैं। हमें बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं जिससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ, अगर मरीज बेहोश भी है तो भी हम असेस कर लेते हैं कि उसे चोट कहाँ कहाँ है, और उसे इन चोटों में से कौन सी चोट ज्यादा अहम है जिसको वो फौरन मिलने चाहिए, जिसकी वजह से जिंदगी को खतरा है। टांग के टूटने से जिंदगी इतना खतरा नहीं जितना कि पसलियों के टूटने से है, ठीक है, तो या दिमाग को चोट लगने से है। तो हमारी ज्यादातर बाइक राइडर्स जो पैर के उसके साथ साथ दिमाग पे चोट लगती है उन्हें, इसलिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हेलमेट पहनते नहीं है, ठीक है। वो एक फैशन में शुमार होता है, हेलमेट पहन लिया तो समझते नहीं बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हमने, जबकि उससे काफी लोग, आप यकीन करें, मैं बिल्कुल हतमी बात कर रहा हूँ कि उससे 80% मौत रुकी है, और हेड इंजरी नहीं हुई है उसकी वजह से, जो लोग पहन के मतलब पैरों पे, टांगों को भले चोट लगी है बट उनका सर तो सर बहुत, हेड इंजरी इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। जैसे मैं चेस्ट का कहा, चेस्ट के बाद जो मेजर है, जो तकलीफ चीज है वो हेड इंजरी है। मैं आपको छोटी सी अभी फिलहाल एक मिसाल आप बता दूं अपने व्यूअर्स के लिए। बहुत फैशन है, जिससे हमने बाइक राइडर से कहा, उसके मैं गाड़ी पे आता हूँ, बहुत शौक है लोगों को अपनी गोद में बच्चे बैठा के गाड़ी चलाने का। ये बच्चों का प्यार है उनका, वो जो बैठाते हैं वही प्यार करते हैं बच्चों से, और कोई करता ही नहीं। तो हुआ ये कि अच्छा, खुदा सैकड़ों लोग चलाते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, 3 साल का बच्चा था, उसका सर जाकर टकराया स्टीयरिंग पे, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल, अल्लाह का शुक्र वो बच तो गया, उसकी आंखों की बिनाई चली गई, उसकी नर्व डैमेज हो गई, अब वो जिंदगी भर नहीं देख सकता। अब बताएं ऐसी जिंदगी का क्या फायदा?
جب آنکھیں ہی نہیں ہیں. آنکھیں اب اس ماں باپ پہ کیا گزرے گی سوچیں. وہ باپ اپنے آپ کو معاف نہیں کرے گا زندگی پر, لیکن اس پچھتاوے کیا فائدہ جس کا نقصان ہو چکا ہے, جسے کوئی مداوع نہیں. تو آپ اس نقصان سے پہلے مداوع کر لیں. اچھا سر, پتہ ہے ابھی جب پرسوں صبح کی بات ہے, میں تو اکثر ایسے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, مارننگ ٹائم ہوتا ہے تو لوگ نکل رہے ہوتے ہیں بائک پہ بھی. اکثر بائک پہ ایک انکل تھے آگے, وہ رائڈ کر رہے تھے, ان کا شاید 3 سے 4 سال کا ہی بچہ ہوگا, وہ اسکول بیگ اس نے لیا ہوا تھا, وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. بلیو کریں کہ میں بار بار اس بچے کو دیکھ رہی تھی, وہ پتہ ہی کیا کر رہا تھا, بار بار وہ نیند میں تھا نا, وہ یوں جھوم رہا تھا. اچھا شاید اس ڈر سے وہ لوگ آگے بٹھاتے ہوں. اس ٹائم میں نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا تھا کہ انکل کو چاہیے کہ بچے کو آگے بٹھائیں, پیچھے نہ بٹھائیں. ان کو کیا پتہ لگے گا اگر وہ نیند میں گر گیا تو. جی دیکھیے, بائک میں آگے بٹھانا اور گاڑی میں آگے بٹھانا بڑا فرق ہے. اچھا. بائک میں کوئی سامنے چیز نہیں ہے, اگر وہ گرے گا تو زمین پہ گرے گا, یا جس طرح پیچھے بھی رہے گا تو بھی زمین پہ گرے گا. دونوں میں رزلٹ سیم ہے. لیکن گاڑی کا یہ ہے کہ گاڑی دنیا بھر میں بتا دوں میں آپ کو کہ بچوں کو آگے سیٹ بٹھانا منع ہے, قانوناً منع ہے. اگر آپ نے بٹھا دیا تو آپ کا چالان ہو جائے گا. یہاں نہیں ہوگا صرف اس لیے کہ گاڑی کے آگے ڈیش بورڈ ہے, اسٹیئرنگ ہے, جا کے سر وہیں ٹکراتا ہے. پرویز صاحب یہاں نہیں ہوگا نا, جبھی تو بٹھاتے ہیں. یہاں قانون ہے, قانون ہے, قانون کو عمل کون کرے گا. وہ والی بات ہوگی جیسے پرویز صاحب نے کل کہا کہ وہ کل کی بات ہے کہ چائے تو پلا دیں, بس چائے پلا دیں. ہمارے یہاں تو پتہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سیٹ بیلٹ ایک چیز ہوتی ہے جو دنیا میں جانی جاتی ہے, جو ڈرائیورز کو تو خاص طور پہ پہننی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ سیٹ بیلٹ ضرور پہناؤ گے اور پیچھے سیٹ پہ بٹھاؤ گے. یہ دنیا بھر کا قانون ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کو بھی فالو نہیں کیا جاتا. اچھا آپ چھوڑیں دنیا بھر کی بات, جو آپ پاکستان کی بات, آپ ابھی پنجاب میں چلے جائیں, روڈوں پہ سیٹ بیلٹ, لاہور میں کیا سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ نکلے تو چالان ہو جاتا ہے. بہت اچھی وہاں کی پولیس پاکستانی ہے, یہاں کی بھی پاکستانی. یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں کی کراچی کی پولیس ہے نا, مطلب یہ زیادہ بدماش ہے. یہی چیز. اچھا آپ موٹر وے پہ چلے جائیں, وہاں سیٹ فوراً باندھیں سیٹ بیلٹ, نہیں تو 750 روپے لگ جائیں گے, 750. آپ جو شہر میں کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے قانون ہر جگہ اپلائی ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں. سیٹ بیلٹ کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں؟ سیٹ بیلٹ کے اتنے فوائد ہیں, نقصانات تو کوئی بھی نہیں ہے شاید. وہی جیسے سر نے بتایا نا کہ سر ٹکرایا اور ایک دم سے جو ہے دماغ پہ چوٹ لگی, اگر وہ سیٹ بیلٹ باندھے ہوا ہوتا اس کا سر نہیں ٹکراتا اس کے ساتھ, اور اس کو نہیں ہوتا ہے. بہت سے ایکسیڈنٹ میں لوگوں کو چوٹیں رکی ہیں, میجورٹی میں رکی ہیں. جب یہ سیٹ بیلٹ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون نہیں آیا, انسانوں نے دیکھا ہے کہ اس سیٹ بیلٹ کے نہ ہونے سے کتنے ایکسیڈنٹس ہوئی اور لوگوں کو کتنی چوٹیں لگی, اور اب سیٹ بیلٹ باندھ دیا, ایکسیڈنٹس ہوئے لیکن لوگوں کو چوٹیں نہیں لگی. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل قانون کی عملداری. قانون کی عملداری. تھوڑا سا خدا کے لیے ہمارے ٹریفک پولیس, میں تو کہوں گا ٹریفک پولیس کا بھی قصور نہیں ہے. اگر ٹریفک پولیس والا کسی کو روکتا ہے اور میں ایک فون اوپر کر دیتا ہوں, اس کی نوکری چلی جاتی. لیکن اپنی زندگی کی خود ہی حفاظت کی جا سکتی, اس کی نوکری چلی جائے. یہ پورا سسٹم خراب ہے, پورا اس لیے اس پہ بحث کرنا. آپ کو اپنی زندگی کی خود حفاظت کرنی ہے. آپ کی زندگی آپ کے لیے قیمتی نہیں ہے صرف, بلکہ وہ بچے جو آپ گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں, جو بوڑھی ماں گھر میں رہ گئی ہے, جو بیوی گھر میں, اس کے لیے بھی آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ہوتا ہے اسی کے لیے امپورٹنٹ. ہم تو چلے گئے دنیا سے, اگر یہ لیکن جو تکلیفیں ہمارے گھر والوں کو اٹھانی مر گیا وہ تو گیا, وہ تو گیا. ہاں, لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ اتنے رسپانسبل ہو کے آپ کو سب کا کرنا ہے, اور اس کے باوجود آپ سڑک پہ ذرا سی اگر احتیاط کر لیتے, اپنی زندگی بچا لیتے, تو وہ لوگ جو پیچھے سفر کرنے والے تھے وہ نہ کرتے, بلکہ انہیں بھی وہی زندگی ملتی جو آپ چاہ رہے تھے, جو آپ کے خواب تھے. وہ سارے خواب تو ختم ہو گئے نا آپ کے جاتے. تو ہمارے جو فیملی لائف ہے نا, اس کا بھی بہت امپورٹینس ہے, اور اس میں یہ سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کیا میں بہت معذرت کے ساتھ پھر خواتین کی بات آ جاتی ہے, لیکن خواتین کے خلاف ہے جی ساجدہ صاحبہ, تو میں کیا کروں بھائی, یہ ایک ہمارا معاشرتی بیہیویئر ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دہی قریبی ملتا ہے, خود وہ جو بہت ویٹ گین کیے ہوئے مائیں ہوتی ہیں خود نہیں چل کے جائیں گی, بلکہ وہ جو بچہ گھر میں ہوتا ہے اس کو کہتی ہیں بیٹا ذرا بائک پہ جانا, مجھے دہی چاہیے, ختم ہو گیا سالن میں ڈالنا, ذرا لے آنا. کہتی ہے بائک پہ جاؤ. جی وہ گلی کے آسانی کے لیے کہ جی یہ جلدی سے جائے گا اور لے آئے گا. اچھا وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس وقت کوئی مووی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کسی اور جگہ بزی ہوتا ہے, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ جی ماں نے ابھی کہا ہے یہ شکایت کر دیں گی, ابو کو شام کو پتہ چلے گا تو مجھے فوراً جانا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ان کا ذہن تو وہاں ہوتا ہے جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کام سے اٹھتے ہیں, اور کیونکہ ذہنی طور پہ وہ آمادہ ہی نہیں ہے اس کام کے لیے, وہ کیا کرتے ہیں بائک اٹھاتے ہیں
اس کو اور لے کے فوراً جلدی میں جاتے ہیں, اور وہاں سے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اسپیڈ بریکر آ گیا ہے, سامنے کوئی اور جا رہا ہے, کیا ہے, انہیں جلدی اس بات کی ہوتی ہے مجھے واپس وہ ایپیسوڈ نہ نکل جائے, وہ فلم نہ میری وہاں سے نکل جائے جو میں کر رہا تھا, جو کام کر رہا تھا. وہ جلدی میں جاتے ہیں اور وہ چیز لے کے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ ان کا ذہن بھی آمادہ نہیں ہوتا اور انہیں جلدی بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور اس ایکسیڈنٹ میں خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے اس بچے کی ٹانگ ہاتھ ٹوٹ جائے یا اس کی بینائی چلی جائے یا اس کے دماغ پہ چوٹ آ جائے. تو جو وہ 80-85 روپے کی آپ کی دہی تھی نا, وہ دہی اس زندگی کو ختم کر سکتی. آپ یہ سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کی جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا, اگر آپ ان کی زندگی میں احتیاط کر لینا تو بہت سہولت. اچھا ساجدہ, ضروری ہے کہ مائیں اس طرح سے کہتی ہیں, اور اگر ماں یہ بھی تو کہہ سکتی کہ تم جاؤ آرام سے, شاپ اگلی اسٹریٹ میں ہے یا پھر کارنر پہ ہے, کہیں بھی مطلب قریبی بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں تو وہاں سے لے کر آ جاؤ, یا ماؤں کو یہ چاہیے کہ 2-3 دنوں کے لیے دہی اور ٹماٹر ایسی چیزیں لا کر رکھ دیں, تو اس کو اسٹور کر لیں, یا اس وقت اس چیز کے بغیر آپ اس کا کوئی اور چیز کا سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, آپ کچھ اور کر لو, لیکن آپ اپنے بچے کی زندگی سے نہیں کھیلو. زندگی بہت قیمتی ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا یہ کہ یہ صرف ماؤں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میں نے تو دیکھا کافی ہیلدی مرد بھی خواتین بھی, چھوٹا بچہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یہ تو سوچیں آپ کا اتنا ویٹ ہے, وہ لے کے وہ بچہ تو شوق میں چلا رہا ہے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے ڈس بیلنس ہو سکتا ہے, کسی کارنر پہ کسی جگہ گر سکتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ہمارے اسپیڈ بریکرز بھی ماشاءاللہ بہت بنائے ہوئے, بہت زیادہ گلی محلے محلے, اور اتنے برے اسپیڈ بریکرز ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا, اندھیرے میں تو بالکل بھی نظر نہیں آتا, اور وہ ہوتا یہ کہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے ساجدہ, اور ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے مرد حضرات کو زیادہ تر باہر رہنا ہوتا ہے, تو کیا لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کی جو باہر کی لائٹس ہوتی ہے تو کم از کم ایک بلب وہ رات میں جلا کر رکھے؟ بالکل, کہ گلی میں اگر کوئی گزر رہا ہے رات کے ٹائم, کوئی ڈرائیو کر رہا ہے, رائڈ کر رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ اسے پتا ہونا چاہیے کہ اسپیڈ بریکرز کہاں کہاں ہیں. دیکھیے میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ بجائے گورنمنٹ کو بلیم کرنے کے آپ خود اپنے آپ کو اپنے طور پہ اپنے اجتماعی فیملی میں محلے میں اجتماعی طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. ان میں سے ایک چیز آپ نے جو بتایا یہ بھی بہت اہم ہے, گھر کی ساری مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, گھر کی ساری بتیاں روشن ہوتی ہیں, گھر چمک رہا ہوتا ہے, باہر کی لائٹ جلے گی تو الیکٹریسٹی زیادہ بل آ جائے گا. سوچنے دیکھیے یہ انسان کے ذہن کا ذہن کی پیداوار ہے. اگر آپ تھوڑی سی اجتماعی طور پہ سوچتے ہیں کہ آپ کے باہر کی لائٹ جلانے سے آپ کا اپنا فائدہ ہے, کہ آپ کے گیٹ پہ کوئی آتا ہے تو آپ کو دوسروں کو نظر آ جائے گا, تو اس تھوڑی سی اجتماعی سوچ. اب جس طرح انہوں نے گاڑی دھوتے ہیں پانی جمع ہو جاتا ہے, یہ سوچنا چاہیے کہ پانی جمع ہوتا ہے, ایک تو مچھر مکھی, دوسرے روڈز خراب ہوتے ہیں, پھر ان کی ہی گاڑیاں اس روڈ پہ آئیں گی, گڑھے بنے ہوں گے اس میں گاڑیاں گرے, تو ان چیزوں کا ہمیں اجتماعی طور پہ گاڑیاں دوبارہ سے خراب ہو جائیں گی, اجتماعی طور پہ ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا. اور اس لیے کہ دیکھیے اب میں تو ظاہر طور پہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن رکھنی نہیں چاہیے. جو ہوتا یہ ہے کہ جو کلاس کے اچھے لڑکے ہوتے ہیں, جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا فرسٹ ڈویژن میں آتے ہوتے ہیں, وہ سب ڈاکٹر انجینئر ٹیچر اور یہ سب بن جاتے ہیں. جو تھرڈ ڈویژنس لڑکے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا, وہ سیاست میں آتے ہیں. جب سیاست میں آتے ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, وہ ہمارے اوپر, اب وہ جاہل حضرات وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پیسے بنایا, بہت زبردست بات کر دی آپ نے, ان کو اچھا اب ان میں پیسے کی حویث ہوتی ہے. آپ جتنی سیاستدان میجورٹی آپ کو سیاستدان ایسے ملیں گے کہ جو بہت ہی غریب گھرانے کے ہیں, بہت سے میں مثالیں دیکھی چاہے ٹی وی پہ نہیں مثال دے سکتا, تو وہ پھر ان کو تو پیسے بات بتائیے گا. میں تو آپ کو ایک ہمارے کلاس کے لڑکے, ہمارے آپ کے کلاس کے لوگ ہیں جو آج کل اوپر منسٹر بنے ہوئے, تو المیہ ہے, ان کو آپ ٹھیک تو نہیں کر سکتی نا, تو ہم وہ باتیں کریں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنے محلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنے گھر کو ٹھیک. تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ قانون کو مانیں. 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو بالکل نہ دیں کوئی گاڑی, کچھ بھی ہو جائے آپ کو, کچھ بھی ہو جائے اپنا قانون کی پیروی کیوں نہیں کرتے. اور اپنے بچوں کو گاڑی پہ بیٹھانے سے بیٹھائیں ضرور, لیکن رستے میں ایسی کوئی چیز نہ کرے جو بچہ غیر ارادی تو کہے گا تو کچھ بھی نہیں. میں بتاؤں, وہ میرا بیٹا ہے, جب میں نے اس کو چھوٹا تھا, وہ چپس کھایا, اس نے ریپر, تو اسے باہر نہیں پھینکا. میں نے کہا اچھا میں تو پاکستانی, میں نے کہا بیٹا اتنی ساری چیزیں ہاتھ میں لیے بیٹھو, پھینک دو, ارتھ ول بی ڈرٹی. اس کو پڑھایا جاتا ہے. اب وہ جب بڑا ہوا تو مجھ سے پوچھے بغیر شیشہ اتارتا ہے, پھینک دیتا ہے.
کیوں؟ اس نے دیکھا سب کو، اس نے دیکھا یہی ہے ایگزیکٹلی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم معاشرے کو صحیح کر سکتے ہیں. تو ہم والدین کا، ہم بڑوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی ٹریننگ ایسے ان کے سامنے، کم سے کم ان کے سامنے خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جو غلط ہے. کہ میرا تو زیادہ واسطہ اسکول سے پڑتا ہے. کس کا ساتھ تھا؟ وینس. کس کا؟ اسکول وینز ہیں، جو اسکول بسز ہیں جو بچوں کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کا بہت برا حال ہے. ان کے اندر بچوں کو ٹھوسا جا رہا ہوتا ہے اور پیرنٹس کے سامنے وہ بٹھا رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کچھ نہیں بول رہے ہوتے ہیں. جب وہ گھر سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں زیادہ چاہیے نا، مطلب ان کے پیسے. اور سب سے جو ڈینجرس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیلنڈرز ہیں جو سی این جی کے، وہ پیچھے ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی جگہ پہ انہوں نے وہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچے کو کس جگہ بھیج رہے ہیں، آپ کیا کریں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بھی آپ ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہو وہ کیسا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ہمارے پیرنٹس ہیں، میں کیا کہوں انہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کو پک اور ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم اسکول کے سامنے جا کے کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے ہمارا بچہ 2 قدم بھی چلے گا تو بیچارے کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے شاید. وہ بالکل یہ چاہتے ہیں. اور اسکول ہمارے سارے جو ہیں وہ کمرشل ایریاز میں تو خالی ہیں زیادہ تر، جو ہیں وہ گھروں کے ساتھ ساتھ بنے گھروں کے ساتھ ساتھ وہ بنگلوز میں بنے ہوئے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ گاڑیاں جب صبح ڈراپ کر رہی ہوتی ہیں اور جب پک کرنے کے لیے آتی ہیں تو جو بیچارے رہائشی ہیں جو اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ان کا جو حال ہوتا ہے نا، وہ صرف دیکھ کے کڑتے رہتے ہیں کہ اس ٹائم کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کچھ ہو جائے کہ ہاں تو گاڑیوں کا اسکول کا رش کر رہا ہے، ہم کس طرح اپنے بچوں کو لیں گے، ہم کس طرح جائیں گے، ہم کیا کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پہ اپنا اسکول کھول بھی لیا ہے. اچھا، آج کا بے تحاشا ہے نا جی، ساجدہ، بے تحاشا ہے. مطلب گلیوں میں بالکل مطلب بلڈنگ سے اسکول بنا دیا. بالکل بچوں کی فزیکلی فزیکل ایکٹیویٹیز ہے نا، بزنس اچھا ہے. بالکل گھر ہے آپ کا خالی پڑا ہے، رینٹ آؤٹ کرنا ہے، اس سے اسکول میں دے دو. مطلب ہاسپٹل بھی اسی طرح ہم نے کھولے ہوئے. بالکل. ایون جو سی این جی اسٹیشن ہیں وہ رہائشی علاقوں میں، ادھر بنگلور بنا ہوا ہے، برابر میں سی این جی اسٹیشن ہے. آپ کو پتا ہے کتنا خطرناک ہے. اگر وہاں کچھ ہوتا ہے تو وہ پوری آبادی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. فیکٹریز ہیں ہمارے یہاں جو بالکل رہائشی علاقوں میں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ ان کو بولنا چاہیے نا جو پرمیشن لیٹر دیتے ہیں. بالکل، لیکن لوگوں کا بھی تو فرض ہے نا جن کے اڑوس پڑوس میں سب کچھ ہو رہا ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہائی رائز بلڈنگز بنا لی ہیں، پورشنز کر کے بیچا جا رہا ہے ان کو. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہمارا ماحول تباہ ہو رہا ہے، اس سے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں. لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر میرے پڑوس میں کوئی اپنے گھر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بیچ رہا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کی مرضی، اس نے بیچ دیا. سوچنے کی بات اپنے اندر سے کہ ہم دوسرے کے ساتھ نہیں، ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. کل جب ہمارا بچہ اس گلی میں کھیلنے جائے گا، یہاں پہ ایک گاڑی کی جگہ 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں گی. اس کی وجہ یہ کہ وہ 6 لوگ ان گھروں میں رہتے ہوں گے. ان 6 لوگوں کو پانی بھی چاہیے اسی طرح سے، ان کا سیوریج سسٹم بھی ویسے چاہیے. وہ سب کچھ کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ ایک گھر کی جگہ اب وہ 6 گھر بنے ہوئے ہیں. یہ سب سوچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے نا کہ ہم کیسے ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں. ہم کیوں نہیں اس کے اوپر بات کرتے؟ بات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا آپ کے پالیٹکس سے بات ہو جاتی ہے اور بہت سارے خفیہ ہاتھ ہمارے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جن پہ ہم بات نہیں کر سکتے. ہمیں بات کرنا ممنوع ہے اس کے اوپر. اپنے بچوں کو اگر آپ کو اچھی لائف دینی ہے، اس کے لیے دیکھیں، اب پہلے تو یہ ایک رجحان تھا نا کسی زمانے کے باہر بھیج دیں گے. اب باہر بھی کوئی ایسے آسان مواقع نہیں ہے. باہر بھی زندگی بہت اسٹرگل کرنے والی ہے، بہت مشکل لائف ہے. اور وہاں جا کے آپ ہمیشہ جو ہے ان کے سٹیزن کبھی بھی نہیں بنتے. آپ کی نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن آپ کو یہ کہا جاتا ہے یہ پاکستانی ہے. اور پاکستانی ہر جگہ بدنام ہے. پاکستانی ہر جگہ بدنام کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے. آپ تو انگلینڈ جا چکے ہیں، بتائیں وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ اگر آپ یہ اس سوال کا واحد جواب، صرف سمپل سا جواب یہ ہے کہ یہ صرف ہماری حرکتیں ہیں. ہم نے خود اپنے آپ کو بدنام کیا ہے. اچھا سا آنسر ہے آپ کا. بالکل، ہم نے اپنے آپ کو خود بدنام کیا. یہ جو باتیں ابھی بتایا انہوں نے، یہ ہم بیسیکلی لالچی ہو گئے اور راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. تو ابھی آپ باہر رہتی ہیں، آپ نے مجھے کوئی ایک بزنس کا آرڈر دیا، پہلی دفعہ تو میں بہت اچھا آپ کو مال دوں گا، پیسے بھی صحیح لوں گا. دوسری دفعہ آپ کا جب کانفیڈنس بلڈ اپ کر لیا، میں بالکل سب سے کچرا مال بھیج دوں گا. تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم اپوزٹ کام کرتے ہیں. ہم ایمانداری ہمارے ہیں. مسجدیں اب زیادہ بھری ہوئی ہیں پہلے سے، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن حقوق العباد
بہت کم ہو گیا ہے. تو اب وہی چیزیں, اب تو بہت سے ملکوں نے دیکھیں نا گرین پاسپورٹ دیکھ کے وہ یوں کرتے ہیں ہٹ جاؤ, تو ویزا نہیں دیتا. بہرحال وہ اپنی وجہ. میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا, فریکچرز کے حوالے سے جو آپ نے ایکسیڈنٹ کی بات کری نا. جی سر, میرے پاس بھی ایک سوال تھا بٹ پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں. ایکسیڈنٹ کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتا دوں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے, تو شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں. ایک فریکچر ہو گیا, اس میں کم سے کم 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے منیمم ٹریٹمنٹ کا. وہ کہاں سے لائیں گے؟ اور ان کے 3 سے 6 مہینے گھر پہ گزر جاتے ہیں, جاب سے چھٹی جاتی ہے جی, اس سے ان کی نوکری چلی جاتی ہے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں ذرا, گاڑی جب تیز چلائیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور 3 مہینے 4 مہینے کون سا آرگنائزیشن برداشت کرے گا کہ آپ بیڈ ریسٹ کرو, میں آپ کو پے بھی کروں, اور مطلب آپ اس کے بعد اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں, پھر گاڑی چلائیں, بائک چلائیں. جاب لیس ہو جاتے ہیں, اور پلس اپنی مطلب وہ والی ہیلتھ نہیں رہ جاتی نا, ڈاکٹر صاحب رہ جاتی ہے کیا ٹریٹمنٹ کے بعد؟ اگر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں ذرا بھی نقص آ جائے تو وہ 100% چیز نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو. بالکل, میں ایز اے ڈاکٹر ٹریٹ کرتا ہوں, بالکل صحیح کرتا ہوں, اور کہتا ہوں ہاں بالکل صحیح ہو گیا, لیکن وہ بات کبھی بھی نہیں آ سکتی جو اللہ نے ایک اوریجنل بنا کے بھیجا ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. وہی والی بات ہے, بچپن سے سکھائیں بچوں کو, سکھائیں کہ آپ کے رسپانسبلٹیز کیا ہیں. وہ سیکھنے کے لیے آپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا. اگر آپ خود رول ماڈل نہیں بنو گے تو بچہ وہی سیکھے گا جو وہ دیکھ رہا ہے. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ابا نے جھوٹ بولنا سکھایا ہے, تو کل آپ اسے توقع مت رکھیے گا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے. وہ اس لیے بول رہا ہے کہ جھوٹ بولے گا, اس سے سیکھا ہی. ایون آپ یہ دیکھیں کہ قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں, لیکن ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے, اس کے آگے ہم نے ہارن نہیں بجانا ہے. بچہ کہہ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھیں ابا ہارن نہیں بجانا, یہاں پہ ہاسپٹل ہے. وہ دیکھیں ابھی گرین لائٹ نہیں ہوئی تھی, آپ نے کیوں گاڑی نکالی. بچہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاسپٹل کے سامنے, اسکول کے سامنے. نہیں سوچتے ہم نہیں سوچتے ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو صحیح کریں, پھر آپ پیرنٹس بن گئے, اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دے دی ہے, تو اب آپ اپنے بچوں کو ڈھنگ سے پالیں. کل اتنا بڑا درجہ ملا ہوتا ہے ماں باپ کا, بٹ وہ مطلب کس طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا بھی نہیں پتا. اگر آپ بڑے اسکول میں پڑھا لیں گے نا, آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کل بہت اچھی انگلش بول رہا ہو, اس کا بہت اچھی جگہ پہ ایڈمیشن ہو جائے, لیکن اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے نا, تو کل آپ یاد رکھیے آپ کو اولڈ ہوم میں رہنا پڑے گا. اس وقت آپ یہ مت, کیونکہ وہ تو بہت ہی اچھے اسکول میں گئے ہیں, اچھی انگلش بول رہے ہیں, اور اچھی جاب ہے, تو اچھی ارننگ ہے اس کی, وہ اولڈ ایج ہاؤس میں بالکل آپ کا ایڈمیشن وہاں کرا دے گا وہ بچہ. تو آپ یہ سوچیے کہ آپ بچے کی اخلاقی تربیت کریں, بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے آپ نے مہنگے اسکول میں آپ افورڈ کر سکتے تھے, آپ نے پڑھایا, لیکن کیونکہ آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا, جب اس کا ٹائم آیا تو وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. پھر اس کی لائف ہوگی, پھر اس وقت آپ مت انکار کریے گا کہ ہم نے تو بچے کو اتنے اعلیٰ تعلیم دلوائی, سب کچھ کروایا, اس کے لیے ہم نے دھکے کھائے, ہم دن رات محنت کرتے رہے, لیکن ہمارے بچے نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ سب ہوگا, اس کے لیے آپ کو آج پریپیئر ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال رہ گیا, میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ پوچھ لوں وہ بھی, کہ یہ جو اکثر لڑکے سیویوں کی سائڈ دیکھا ہوگا آپ نے, میں نے تو وہیں دیکھا ہے زیادہ تر, بائک وہ مطلب ون ویل میں, ہاں ہائی وے پہ, بہت سپر ہائی وے پہ بھی یہی ہوتا ہے. سوچے ذرا, دیکھتے ہوئے اتنا ڈر لگتا ہے, اتنا ڈر لگتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے 19 سے 20 بھی ہوا تو اس کا کیا حال ہو جائے گا. بہت برا. دیکھیے اس کے سولوشن پہ جاتے ہیں ہم. ایک بچے کو اگر وہ 20-22 سال چلا, 18 سال کا نہیں 20-22 سال کا, بائک گھر والوں نے دے دیا ہے. اب آپ, میرا بیٹا ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ روڈ پہ جا کے وہ کیا کر رہا ہے, کیا کرے گا. ٹھیک ہے, اب اس میں ٹریننگ کا ہے, اگر ہم نے ٹریننگ بچپن سے صحیح دی ہے تو وہ نہیں کرے گا, لیکن بالفرض وہ کرتا ہے, تو اب کس کا فرض بنتا ہے؟ یہ تو روڈ کے محافظوں کا فرض بنتا ہے, یہ ٹریفک والوں کا فرض بنتا ہے کہ اسے روکیں, اسے چلان کریں, اسے جو کرنا اسے جیل میں بند کریں. جب تک دیکھیے, جب تک سزا کا قانون نہیں ہوگا آپ کا ملک نہیں سمجھے گا, کیونکہ وہ ڈر نہیں ہے نا. اسلام میں ہمارے یہاں سزا اور جزا دونوں ہیں. دیکھنے کو بہت برا لگتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے, سر قلم کر دیا جائے, لیکن وہ صرف کس لیے بنایا گیا کہ دوسرے اسے سبق حاصل کریں. تو جب تک سزا کا قانون نہیں ہوگا یہ چیز چلتی رہیں گی, ہم آپ ماتم کرتے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, ہم چلنے پہ بیٹھ کے بھی, فیملی میں بھی, لیکن کوئی حاصل نہیں ہے جب تک کہ ان کو قانونی طور پہ نہ روکا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور ساجدہ صاحبہ آپ کا بھی. بہت ہی اچھی پیاری باتیں کی آپ لوگوں نے. لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو آپ, دین ڈاکٹر صاحب کی طرف؟ میرا تو میسج یہی ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے, زندگی کی حفاظت کریے, اپنے بچوں کو سنبھالیے. بچے آ تو گئے ہیں دنیا میں,
لیکن اب ان کو سنبھالنا ضروری ہے اور ان کی صحیح تربیت بہت ضروری ہے، ورنہ کل آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. میں اس میں ایڈ کیا، واقعی زندگی بہت قیمتی اور زندگی کو بغیر کسی معذوری کے گزاریں. میرا میسج یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معذور نہ کرے، اور ان ایکسیڈنٹ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو خدا کے لیے بے صبری نہ کریں. جو ہمارے قوم میں بے صبری آ گئی ہے اس کو ختم انڈیویجولی ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ کے سنگل کراس کا جانے سے آپ بہت جلدی نہیں پہنچ جائیں گے. خدا کے لیے اپنے آپ کی قدر کریں، اپنے گھر والوں اور دوسروں کے لیے مثال بنیں. جی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب اور ساجدہ صاحبہ نے کتنی اچھی پیاری باتیں ہم تک فراہم کی ہیں، بتایا ہے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے ہمارے لیے. جی تو اس کی حفاظت کیا کریں اور بہت ہی کیئر کیا کریں، کیونکہ 2 سے 4 منٹ کا اگر ڈفرینس آ جائے گا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کبھی نہ پہنچنے سے تھوڑا لیٹ پہنچ جانا بہتر ہے. تو اپنی حفاظت کیا کریں اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی والوں کی بھی، اپنے بچوں کی بھی تربیت اچھی سے کیا کریں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جائیں گے جی بریک پہ. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سانگ انجوائے کریں گے ہم، تو ہی تو ہے قرار میرا، اور یہ فرمائش ہے جی اسلام آباد سے نادیہ کی، تو وہ بھی انجوائے کریں، ہم انجوائے کرتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ 2 نیو گیسٹ موجود ہوں گے ایز یوزول. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، انجوائے کریں، دیکھتے رہیں انڈس ویژن. کرتا ہوں پر میں آوارہ نہیں، چھوڑا کھلا دل کو مگر خود کو بگاڑا نہیں. ایسا لگے تیرے بنا اب تو گزارا نہیں. کسی کا بھی ہوگا نہ میں ہوا جو تمہارا نہیں. تو ہی تو ہے خیال میرا، تو ہی تو ہے قرار میرا. چھوٹے نشے جہاں میں کبھی، تو ہی تو ہے خمار میرا. تو ہی تو ہے خیال میرا، تو ہی تو ہے قرار میرا. چھوٹے نشے جہاں میں کبھی، تو ہی تو ہے خمار میرا. میں یارا تیرے آگے دیکھو دل ہارا ہوں، میں یارا جیسے بھی ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں. جو تیری چاہتے سمیٹے وہ کنارا ہوں. کیسے میں یہ کہوں، میں یارا تیرے لیے زمین پہ اتارا ہوں. میں تیری بھولی بھالی آنکھوں کا اشارہ ہوں. جو تیری چاہتے سمیٹے وہ کنارا ہوں. کیسے میں یہ کہوں، تو پاس بھی تو پیاس بھی، تو راز بھی. میں ہو گیا ہوں تیرا، تو ہی تو ہے خیال میرا، تو ہی تو ہے قرار میرا. چھوٹے نشے جہاں میں کبھی، تو ہی تو ہے خمار میرا. زندہ ہوں کچھ کو مر کے، زندہ سب کچھ کو پڑھ کے. کیسا ہے پیار تیرا. تو نے مجھے کس کیوں کیا؟ میں نے آپ کو کس کام کیا؟ میں نے تو اپنے مرر کو کس کیا. کرتا ہوں پر میں آوارہ نہیں، چھوڑا کھلا دل کو مگر خود کو بگاڑا نہیں. ایسا لگے تیرے بنا اب تو گزارا نہیں.
सब तुझको पढ़ के